कैफ़ी नात अकेडमी और नात कौंसल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस वक्त बराह रास्त मिज़ाब रहमत के उन्वान से और अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ाब रहमत के ही एक खूबसूरत और नए सिलसिले के साथ आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सज्जाद निज़ामी साहब। उनके साथ आज हम मौजूद हैं और हुजूर की नात के ताल्लुक़ से उनसे गुफ्तगू भी हो रही है और उनके अंदाज़ सनाखानी को भी हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं, समात कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया की वसातत से हमसे जुड़े हुए हैं वो सज्जाद निज़ामी के अंदाज़ सनाखानी को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हुजूर की बारगाह में सनाखानी के सिलसिले को हम चाहेंगे कि जारी सारी हो और इस पाक बारगाह में अपनी अकीदतों का भी एक मुख्तसर सा नज़राना पेश करते हुए मैं सज्जाद निज़ामी की जानिब आ रहा हूँ और अपनी अकीदत और मोहब्बत को सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि ना दात और न पजेराई काम आती है, ना दात और न पजेराई काम आती है, दरे करीम पे सुनवाई काम आती है, दरे करीम पे सुनवाई काम आती है। कभी कभी तो ये मिदहत के फूल खिलते हैं, कभी कभी तो ये मिदहत के फूल खिलते हैं, कभी कभी तो ये तन्हाई काम आती है, कभी कभी तो ये मिदहत के फूल खिलते हैं, कभी कभी तो ये तन्हाई काम आती है। बाएहतिमाम ये आंखें संभाल रखता हूँ, बाएहतिमाम ये आंखें संभाल रखता हूँ कि मदीने जाके ये बीनाई काम आती है, मदीने जाके ये बीनाई काम आती है। जो उनके नाम पे मरते हैं वो नहीं मरते, जो उनके नाम पे मरते हैं वो नहीं मरते, कि मौत उनके नाम पे आई हो काम आती है, कि मौत उनके नाम पे आई हो काम आती है। ये ऐसा पुल है जो महबूब से मिलाता है, ये ऐसा पुल है जो महबूब से मिलाता है। ये मौत जैसी भी है भाई काम आती है, ये मौत जैसी भी है भाई काम आती है। ये ऐसा पुल है जो महबूब से मिलाता है, ये ऐसा पुल है जो महबूब से मिलाता है। ये मौत जैसी भी है भाई काम आती है, दरे करीम पे सुनवाई काम आती है। सज्जाद निज़ामी आपकी जानिब आते हैं और हुजूर की बारगाह में नज़ाना अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत से बहरामंद हूँ। जो तरतीब आपको अबरा भाई ने दी है उसी हिसाब से काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता
سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے کہ آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ہر سیارات میں سورج ہے حدیث کی ہر سیارات میں سورج ہے حدیث ان کی وہ ناتے تو جہاں بھر میں اندھیرا ہوتا وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ہر سیارات میں سورج ہے حدیث کی ہر سیارات میں سورج ہے حدیث ان کی وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا مقطع پیش کر رہا ہوں جی پڑھیے سبحان اللہ کہ فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی میں مدینہ
गिरता हुआ झोंका होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा अंदाज के साथ मोहम्मद सज्जाद निज़ामी नज़ाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत से बहरमंद हुए। अल्लाह ताला इनके पढ़ने में, इल्म व अमल में बरकत वसअत नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम और नाज़रीन गिरामी कदर, मशहूर कैफी नात अकेडमी और नात काउंसिल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस वक्त मिज़ाब रहमत के उन्वान से और बिलखुसूस इसके खुसूसी सेगमेंट आज के मेहमान के उन्वान से आप इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की ये खूबसूरत नशीद मिदहत सजी हुई है कि जिसमें आमद हुई हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अहमद बेग अजीज़ी बंदगी निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया की हज़रत वालों को आज की तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ तशरीफ़ फरमाए आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान के मारूफ व मोतबर सनाखान रसूल और एक ऐसे सनाखान के जो हमजहत शख्सियत के हामिल हैं, फ़रोग़ नात के हवाले से बहुत मुतहर्रिक शख्सियत समझे जाते हैं और बहुत सी आपकी खिदमात शोबा नात के हवाले से, नात के फ़रोग़ के हवाले से जनाब मोहम्मद ज़करिया शेख अल अशरफ़ी आज की इस नशिस्त ख़ास में मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह हम आपके सनाखानी से भी मुस्तफ़ीद होंगे। मैं चंद अशार पेश करते हुए हुजूर की सनाखानी के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ और अपना इस्तिग़ासा सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं। मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं। है जिसमें दर्ज गुलामों के नाम और पते, है जिसमें दर्ज गुलामों के नाम और पते, मैं ता अबद उसी फहरिस्त मुस्तनद में रहूं, मैं ता अबद उसी फहरिस्त मुस्तनद में रहूं। मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं। न आहट है न पैकर है, न परछाई न साया है। अंजुम नियाज़ी साहब के चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। न आहट है न पैकर है, न परछाई न साया है, वो खुशबू की तरह चुपचाप सहराओं में उतरा है, वो खुशबू की तरह चुपचाप सहराओं में उतरा है। न आहट है न पैकर है, न परछाई न साया है। मैं अक्सर सोचता हूँ खुद को लाकर सामने उसके, मैं अक्सर सोचता हूँ खुद को लाकर सामने उसके, ये कश्ती कितनी छोटी है समंदर कितना गहरा है, ये कश्ती कितनी छोटी है समंदर कितना गहरा है। मैं अक्सर सोचता हूँ खुद को लाकर सामने उसके, ये कश्ती कितनी छोटी है समंदर कितना गहरा है। जबीनें धुल गई लफ्जों की सदियां जगमगा उठी, जबीनें धुल गई लफ्जों की सदियां जगमगा उठी, वो बे आवाज बादल की तरह जी भर के बरसा है, वो बे आवाज बादल की तरह जी भर के बरसा है। ना आहट है न पैकर है, न परछाई न साया है, वो खुशबू की तरह चुपचाप सहराओं में उतरा है। हम एक और नात शामिल करेंगे मोहम्मद सज्जाद निज़ामी की आवाज़ में। सज्जाद जो बेहतरीन आप इंतखाब इस वक्त पेश कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जय्यद शख्सियात मौजूद हैं और नात सुनने का जो एक आला ज़ौक़ है, ये वो शख्सियात हैं जो उस ज़ौक़ की हामिल हैं। ज़रा इंतखाब कलाम आपका ऐसा हो जो ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का कलामों से हो। दुरूद पाक पढ़ें। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि।
یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس سبحان اللہ. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. اور گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. اور ایک دل میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرا کا حال. ایک دل میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرا کا حال. کیا کروں یارو مجھے پھر ایسی نیند آئی کہ بس. کیا کہوں یارو مجھے پھر ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. کہ گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا اے سروش. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. دفتر میرے سرہانے
سے صدائے کہ بس دفتر میرے سہانے سے صدائے کہ بس شاہ محمد ایسی عزت آپ نے پائے کہ خوبصورت انداز سے سجاد نظامی آج ہمارے ساتھ آج کے مہمان کی اس خصوصی نشست میں ہمارے خصوصی مہمان محمد سجاد نظامی ہمارے ساتھ موجود رہے. سجاد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اتنا خوبصورت انداز سے آپ نے نعتیں پیش کی. مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور چند اشعار پیش کرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہو تو لگنے لگے ہنسی سب کچھ. یہ واقعہ ہو تو لگنے لگے ہنسی سب کچھ کہ بھول جائے جز ان کے دل حزین سب کچھ. کہ بھول جائے جز ان کے دل حزین سب کچھ. تم ہی ہو باعث کون و مکان تم ہی سب کچھ. تم ہی ہو باعث کون و مکان تم ہی سب کچھ. تم ہی ہو باعث کون و مکان تم ہی سب کچھ. یہ بات سمجھا تو سمجھا ہے نکتہ بھی سب کچھ. یہ بات سمجھا تو سمجھا ہے نکتہ بھی سب کچھ. یہ واقعہ ہو تو لگنے لگے ہنسی سب کچھ کہ بھول جائے جز ان کے دل حزین سب کچھ. ناظرین گرامی قدر، مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کی اس خصوصی نشست کہ جس کا عنوان میزاب رحمت ہے اور جس کے آج خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے آج کے مہمان، اس نشست کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جس میں ہمیں جوائن کیا حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ نے. اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں، ہمارے ساتھ معروف و معتبر ثنا خاں اور نعت کے حوالے سے ایک بہت معتبر شخصیت کہ جو یقیناً نعت پڑھتے بھی بہت خوب ہیں اور نعتیہ مضامین پر یا دیگر حوالوں سے بھی آپ کی گہری نگاہ ہوتی ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. جناب محمد زکریا شیخ الاشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکریا بھائی، آج کی اس نشست کو ایک اور خاص نسبت حاصل ہے. حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات سے، اور آج ہم آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے، آپ کے کمالات کے حوالے سے، آپ کے محاسن کے حوالے سے علامہ صاحب سے یقیناً گفتگو سماعت کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، اور اگر کوئی کلام آپ پیش کرنا چاہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی شان میں، اور جو آپ اظہار خیال پیش کرنا چاہیں آج کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سجاد نظامی صاحب کو کہ ان کے اعزاز میں یہ نشست آج کی رکھی گئی مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی طرف اہتمام، اور یقیناً ابرار بھائی اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ گائے بقائے مختلف لوگوں کو جو نعت خوانی کا ذوق رکھتے ہیں یا جو ٹیلنٹڈ نعت خواں ہوتے ہیں ان کو مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی پلیٹ فارم پر پروموٹ کیا جاتا ہے، جس انداز میں بھی وہ مقابلے کی صورت ہو، محافل کی صورت ہو، یا یہ نظام رحمت کی نشست کی صورت ہو. ان تمام صورتوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے فروغ نعت کے ساتھ وہ احباب جو لوگ اچھی نعت خوانی کرتے ہیں یا نعت سے وابستہ ہیں انہیں کسی بھی طور پر منظر عام پہ لایا جائے. تو آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور مجھے جب ابراہیم بھائی نے بتایا سجاد کے بارے میں تو میں نے کہا کہ نہیں، یقیناً بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خاں ہیں اور ان کا بنتا ہے کہ وہ آئے. آج کی نشست کی جو ہے یقیناً مہمان نعت خواں تو یہی ہے، ہم تمامی میزبانوں میں سے ہیں اور ہم تو سننے کے لیے آئے، اس لیے آپ جنا کیب لگا کے بھی نہیں آئے. تو بات یہ ہے کہ
آپ نے جو سوال کیا یہ ماہ شوال کو یقیناً حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے. اس کے علاوہ بھی کئی نسبتیں ہیں. حضرت سید الشہداء کی سب سے بڑی نسبت ہے کی. اس کے حوالے سے بھی پچھلے پروگرام ہوا. پھر حضرت امیر خسرو کا بھی ذکر پچھلے پروگرام میں ہوا. تو یہ ماہ مبارک کئی حوالوں سے بڑا متبرک ہے. اور سلسلہ چشت کے جو بھی بزرگ آپ اٹھا لیں, خواہ وہ چشتی نظامی ہو یا چشتی صابری ہو, تو ہر سلسلے کا اثر خاص طور پر بر صغیر میں بہت زیادہ ہے. اور تمام بزرگوں نے اپنے اپنے حصے کا یقیناً تبلیغ بھی کی اور کام بھی کیا. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. علامہ ثانی یہاں موجود ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یہی اس پہ صحیح روشنی ڈالیں گے. تو بزرگوں کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے حوالے سے جو خاص طور پہ قادری, چشتی, زوروردی, نقشبندی جو بنیادی 4 معروف سلسلے ہیں, باقی ان کی شاخیں, تو تمام بزرگوں کا احوال جتنا میں نے پڑھا یا جتنا میں نے سمجھا ہے کہ وہ تمام کا احوال صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ خدمت خلق کی ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے. اور اصل چیز یہی ہے کہ بلا تفریق اس کے کہ کون مسلمان ہے, کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے. تو صرف اس وجہ سے بزرگوں نے حضرت محبوب الہی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا در ہر ایک کے لیے کھلا تھا. وہاں ہندو بھی آتے تھے, اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں محبوب الہی کے دربار میں. ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, وہاں شیعہ بھی آتے ہیں, ہمارے سنی بھی جاتے ہیں. پہلے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو ان سے عقیدت ہے. فیض وہ چل رہا ہے, لنگر کھانا کھلا ہوا ہے, ہر ایک کے لیے لنگر موجود ہے. بلا تفریق اس کے کہ اسے یہ لنگر دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو میں سمجھتا ہوں. آپ کسی بھی دربار میں چلے جائیں, عبداللہ شاہ غازی کے چلے جائیں, کسی بھی ولی کے بزرگان دین کے مزار پہ چلے جائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں خدمت ہو رہی ہے, یعنی لنگر کی صورت میں ہو رہی ہے. لوگ اپنی تکلیفیں لے کر آ رہے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں صاحب مزار کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں, اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری کر رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام برکتوں کے ایک سلسلے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نے اچھے بزرگان دین عطا کیے کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ ہوئے, جن کی نظر التفات ہم پر ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان پہ ہمیشہ جاری رکھے, اور اس فیضان کا ہی یہ ثمر ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس فیضان کا ثمر ہے. تو حقیقت ہے کہ لوگ کہاں تذکرہ کرتے ہیں, جو نعت والے ہیں تو اگر ہم دیکھیں جائیں تو وہ نعت کے پیچھے ہی ہیں, تصوف والے تصوف کے پیچھے ہی ہیں. تو لیکن یہاں پہ الحمدللہ یہ ایک امتزاج ہے کہ جہاں نعت بھی ہے, تصوف بھی ہے, اور نعتی ادب بھی ہے, فروغ نعت بھی ہے. ہمارے یہاں ہر تمام چیزیں آپ کو مسلم کیفیت اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ مل جائیں گی. اور اس کا بنیادی خاصہ جو ہے عمرہ بھائی کا اپنا مزاج بھی ہے. میں نے ایک جگہ میں نے تو لکھ دیا ان کے انکار کرنے کے باوجود بھی, کسی کو ولی دیکھنا ہو آج کے دور میں تو عمرہ بھائی کو دیکھنا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ لکھ دیا ہے میں نے, اور یہ چھپ گیا ہے. تو اس لیے میں اس کو اون کرتا ہوں. تو حقیقت ہے کہ آج کے دور میں یہ بس جو ہے ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. ہم سب اپنی اپنی ذاتی پروموشن کے لیے بھاگتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں محفل مل جائے, ہم میڈیا پہ آ جائیں, ہمارا فائدہ ہو جائے. ہم دوسرے کے لیے نہیں سوچتے. یہ ابرار بھائی آج کے دور میں سوچ رہے ہیں. سجاد صاحب اگر ادھر بیٹھے ہیں تو ابرار بھائی نے بلایا تو بیٹھے ہوئے, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہمیں بلایا تو بیٹھے ہوئے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ محفل کرنا, اپنے اس ٹائم کا احسار کرنا, وسائل کا احسار کرنا پھر لوگوں کے لیے, کیوں ڈاکٹر صاحب, تو یہ تمام چیزیں ابرار بھائی کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ابرار بھائی کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہے. ایک بات آپ نے ابرار بھائی سے سوال کیا تھا, تو اس میں ایک نقطہ میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے تھوڑا سا رہ گیا تھا. آپ نے کہا کہ ایک ہی نعت خواں بیٹھ کے از اول تا آخر پوری محفل پڑھ دیتا ہے, بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ محفل کے مزاج کو دیکھیں. ہر چیز صرف نعت خواں پہ ڈال دینا, کیونکہ آج ایک عمومی مزاج بن گیا ہے. صحیح ہے, یہ عمومی مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز نعت خوانوں پہ ڈال دو, کہ پیسہ وہ لے رہے ہیں, نذرانہ وہ لے رہے ہیں, محفل میں خرابی وہ کر رہے ہیں.
بات یہ خرابی ایک فرد سے نہیں ہوتی، خرابی جو ہوتی ہے وہ ایک پورے ماحول سے ہوتی ہے. ہم چھوٹے تھے، ہم محفلیں پڑھتے تھے تو صاحب مسجد جو اس وقت بیٹھتے تھے وہ ہمیں روک دیا کرتے تھے، بھائی کیسے منقبت پڑھ لو، کیا کہنے صاحب، ابھی نعتیں ہو رہی ہیں، بالکل نعت ایسے ہی، پڑھی جائے ایسے ہی، گی، ایسے ہی۔ منقبت آخر میں پڑھی جائے گی. بالکل ایسا آج وہ صاحب مسند نہیں رہے. نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات نعت خواں تو اس بات کا پابند ہے کہ جس نے بلایا ہے وہ اس کی دلجوئی کرے گا. اس نے بولا کہ جی آپ نعت پڑھ کے فلاں فلاں منقبت پڑھ دیجیے، وہ تو پڑھے گا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مزاج یہ بھی ہے، اب نعت خوانوں کی کیا خرابی کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہ ایک دن میں 4 5 بعض اوقات ایک نعت خواں نے مجھے بولا آج میری 10 محفلیں ہیں، تو بھائی 10 محفلیں لے لیتے ہیں. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. وہ آتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، بس مجھے بیٹھاؤ مجھے بیٹھاؤ مجھے بیٹھاؤ. بیٹھتے ہوئے وہ خانہ پوری کرتے ہیں، اچھا جی کیا جلدی جلدی پڑھو، وہ فوراً بھاگو آگے پہنچتا ہے. تو بات یہ پہلے ہی ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ برابری موجود ہے. بالکل ایسا پہلے ہی ہے. ہم محفلوں میں جاتے تھے، تصور نہیں ایک بھاگنے کا۔ محفل بہت زیادہ ہوگی 2 محفل، اور اس میں بھی ٹائم کا ایک ڈفرینس ہوتا تھا کہ میں مغرب سے ایک محفل ہے وہ عشاء تک چلے گی، چلو عشاء تک تھوڑی سی چلیے، اسٹینڈ ہاں۔ بھی ہو گئی تو چلو ایک وقت میں ختم ہو جائے گی. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ جاتے تھے مغرب سے عشاء کی والی محفل میں، اول وقت میں جن ناخوانوں نے پڑھ لیا فارغ ہوا ان کو عشاء کے بعد والی محفل میں آگے بھیج دیا کہ چلو وہ تم وہاں شروع کرو، یہاں سے نکال کے باقی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو وہاں عشاء کے بعد پہنچ گئے، عشاء سے لے کے وہ پھر وہ محفل بھی آج کی طرح اب وقت میں بھی برکت اٹھ گئی ہے. تو آج محفلیں مختصر ہوتی ہیں، 11 بجے تک کا ٹائم نارمل رکھتے ہیں. پوری رات کی محفلیں اب نہیں ہوتی. پہلے نعت خواں 50 ہوتے تھے، پوری رات کی محفل چلتی تھی، ہر نعت خواں اپنے حصے کا پڑھ کے جاتا بالکل تھا ایسا ہی ہے، ہاں۔ اور پڑھنے کے بعد بیٹھتا تھا. بڑے نعت خوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پہ بیٹھتے تھے، وہ سنتے تھے، آج بیٹھتے اتنا نہیں۔ حوصلہ ہوتا تھا کہ جونیئرس کو بھی سنے، سینئرس کو بھی سنے. لیکن آج یہ حوصلہ نہ نعت خوانوں کے اندر نہیں ہے. بہت صحیح۔ تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جناب اب کون بیٹھے. اگر ایک نعت خواں سے کوئی شخص منقبت سننا چاہتا ہے، اس کی پڑھی بھی کوئی اچھی منقبت ایسی ہے کہ جو اس کو پسند ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نعت خواں اتنی دیر تک نہیں بیٹھے گا کہ محفل کے آخر میں بیٹھ کے وہ منقبت اس کو سنا دے. تو اس کا وہ جو ٹرن ہے وہ اسی ٹرن میں پورا کرے گا. تو مجموعی طور پر خرابی ہے. ادب تو وہی ہے جو ابرار بھائی نے بتایا، لیکن جو آج ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، صاحب خانہ بھی ہیں، صاحب مسند بھی ہیں، آرگنائزر بھی ہیں. ہم تمام اس کے ذمہ دار صحیح ہیں. ہے، کہیں پہ، ہاں۔ صحیح ہے، ہم تمام اس کے یہ ذمہ صاحب دار نے ہیں. اچھا عطا کیا۔ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے صحیح ہونے سے بھی صحیح نہیں ہوگی بات، کیونکہ صاحب مسند اگر رکے گا تو صاحب خانہ کے بولے حضرت کیا کر رہے ہیں، وہ چلے جائے گا، مجھے تو سننا آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ پڑھے تو وہاں صاحب مسند کی جو ہے بیچارے کی ویلیو جو ہے ڈی ویلیو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ سائڈ بولا یار وہ پیر صاحب کو نہیں بلانا، پنگے کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات. تو یہ جو مزاج ہے نا، آرگنائزر، ہر آرگنائزر تو سب کا باپ ہے. وہ بولتا ہے کہ سب میرے کنٹرول میں رہیں اور ہر آدمی اسی کی جی حضوری میں لگا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اب تو شہر کراچی میں کچھ میں بولوں کہ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن بول دیتا ہوں، میں بول دیتا ہوں کہ شہر کراچی میں اب تو نعتیہ گینگ بن گئے ہیں. پہلے گروپ تھے، اب گینگ بن گئے. صحیح ہے نا، وہ گروپ بڑھ کے اب ترقی ہوئی ہے. پہلے چھوٹے تھے نا، بڑے ہو گئے، تو وقت کے ساتھ بڑے ہو گئے، وہ گینگ بن گئے. تو وہ جس کو چاہیں گے وہ محفل میں آئے گا، جو اس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں آئے گا، وہ اس کا بائک آؤٹ ہوگا. تو اس کا یہ ابھی ایک آرگنائزر کا پنجاب کے ان کا انٹرویو چل رہا تھا، ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں کس طرح گفتگو کر رہے ہیں نعت خوانوں کے لیے. تو بہرحال یہ اس میں ہماری نعت خوانوں کی بھی کمزوریاں ہیں، جو اس قدر کسی کو وہ عزت یا وہ اپنے مفادات کے لیے اتنا سر پہ چڑھاتے ہیں کہ اپنی عزت نفس کو وہ بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی عزت ہے. جب تک جو انسان اپنی عزت نہیں کرے گا اس کی کوئی دوسرا بھی عزت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو آپ کو ہر کوئی آ کے بول جاتا ہے، ہر کوئی آپ کو سنا جاتا ہے نعت خوانوں کو، اس میں معذرت کے ساتھ نعت خوانوں کا اپنا رویہ بڑا عمل دخل ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ سامنے والا ان کو اتنی بات سنا جائے، اور صرف ایک محفل کے لیے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے معذرت کے ساتھ اس میں جو ہے آپ ہم تمام ہی اس میں بہرحال قصوروار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. میں ایک کلام پیش کر دیتا ہوں، دوسری شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوسری بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله مریضم چشم جادوئے محمد واہ 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 مریضم چشم جادوئے محمد گرفتارم بگے سوئے محمد گرفتارم بگے سوئے محمد جبی نشے مطلع صبح مسرت کیا کہنے جبی نشے مطلع صبح مسرت جبی نشے مطلع صبح مسرت ہلال عید اب روئے محمد ہلال عید اب روئے محمد زمشغانش جگر شد پارا پارا زمشغانش جگر شد پارا پارا زمشغانش جگر شد پارا پارا دلم زخمی ز اب روئے محمد دلم زخمی ز اب روئے محمد با امید شفاعت روز محشر نگاہ آسیاں سوئے محمد نگاہ آسیاں صبح محمد بہت خوب ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام جگر میرا جناب محمد زکریا شیخ الاشرفی بارگاہ ختم مرتبت کے حضور نذران عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے اور اولیاء کاملین کے خدمت خلق کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور آخر میں جو شعبہ نعت کے حوالے سے آپ نے بالخصوص گفتگو فرمائی وہ ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے کہ جو خود صاحب مزاج ہو اور جو صاحب مزاج ہوتے ہیں وہ یقیناً ایسی بے باک گفتگو ہی کیا کرتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی اہم جو بات میں یہاں آگے اپنی بات بھی جوڑ دیتا ہوں کہ ہم بھی الحمدللہ ان باادب اشخاص کے ساتھ بیٹھے اٹھے اپنے بچپن سے اور ایسے اساتذہ کے ساتھ اور ایسے صاحب مسند احباب کی موجودگی میں ہم نے محافل پڑھی کہ جہاں ہم نے صرف اور صرف ادب سیکھا تو الحمدللہ ہم بھی اس مزاج سے ہی تعلق رکھتے ہیں جس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ میں بھی ایک بہت بڑے ایک حصے سے خود کو جدا کر کے اور الحمدللہ ہم اس عقیدے کے ساتھ جہاں بھی موجود ہوتے ہیں قدم رکھتے ہیں کہ جو بھی ہے جتنا بھی ہے بس ان کا کرم ہے جو بھی ہے جتنا بھی ہے بس ان کا کرم ہے وابستہ جہاں میں انہی سے میرا بھرم ہے تو صاحب مزاج ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور خدمت خلق کے حوالے سے جو گفتگو زکریا اشرفی صاحب نے فرمائی تو یقیناً قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین اس حوالے سے جا وجہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیۃ یعنی
مخفی طور پر اور چھپا کر اور اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہوئے، تو پھر فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا تو پھر ان لوگوں کے لیے اس کا بہترین اجر موجود ہے اللہ اور اس کے محبوب کریم کی بارگاہ میں، اور بروز محشر نہ ہی وہ مغموم ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ، عزیزی بندگی دعوت برکاتہم العالیہ، اور علامہ صاحب کو میں ڈاکٹر سعید وارسی کے لکھے ہوئے چند اشعار کے ساتھ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ سبز گنبد کے جلوے ہوں پیش نظر، سبز گنبد کے جلوے ہوں پیش نظر، اس طرح درد دل کی دوا چاہیے، سبز گنبد کے جلوے ہوں پیش نظر، اس طرح درد دل کی دوا چاہیے، حاصل بندگی ہے یہی ایک دعا، ہم کو خاک در مصطفیٰ چاہیے، حاصل بندگی ہے یہی ایک دعا، ہم کو خاک در مصطفیٰ چاہیے، آنسوؤں سے کریں گی نگاہیں وضو، روضہ پاک جب آئے گا روبرو، آنسوؤں سے کریں گی نگاہیں وضو، روضہ پاک جب آئے گا روبرو، ہے یہی گفتگو ہے یہی جستجو، دل کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، دل کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، جالیوں سے لپٹ کر دعائیں کریں، بھیگی پلکوں سے روزے کو دیکھا کریں، جالیوں سے لپٹ کر دعائیں کریں، بھیگی پلکوں سے روزے کو دیکھا کریں، ان کی گلیوں کے ذروں کو چوما کریں، ہم ہیں بیمار خاک شفا چاہیے، ہم ہیں بیمار خاک شفا چاہیے، ان کی گلیوں کے ذروں کو چوما کریں، ہم ہیں بیمار خاک شفا چاہیے، جب کبھی یاد ان کی مجھے آئے گی، ان کی رحمت مجھے آ کے لے جائے گی، جب کبھی یاد ان کی مجھے آئے گی، ان کی رحمت مجھے آ کے لے جائے گی، یہ سفر بے خودی کا سفر ہے یہاں، کوئی ساتھی نہ قبلہ نما چاہیے، یہ سفر بے خودی کا سفر ہے یہاں، کوئی ساتھی نہ قبلہ نما چاہیے، کوئی پاگل کہے کوئی وحشی کہے اور وحشی تیری یاد میں گم رہے، کوئی پاگل کہے کوئی وحشی کہے اور وحشی تیری یاد میں گم رہے، تیرے نقشے کفے پا کو چوما کرے، تیرے نقشے کفے پا کو چوما کرے، ہر قدم یہ کرم یہ عطا چاہیے، ہر قدم یہ کرم یہ عطا چاہیے، یہ اسیر ستم یہ سعید آپ کا، منتظر آپ کے لطف کا ہے شہا، یہ اسیر ستم یہ سعید آپ کا، منتظر آپ کے لطف کا ہے شہا، ہو حضور اس طرف بھی نگاہ عطا، جنبش چشم احساں ذرا چاہیے، ہو حضور اس طرف بھی نگاہ عطا، جنبش چشم احساں ذرا چاہیے، سبز گنبد کے جلوے ہوں پیش نظر، اس طرح درد دل کی دوا چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی، حضرت علامہ کی جانب آتا ہوں۔ علامہ صاحب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی علمی مقام اور آپ کے مرتبت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آج کی اس محفل میں، خصوصی طور پر آپ کی گفتگو، اور یقیناً ہمارے جتنے سامنے ہیں یہاں موجود بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ وابستہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ خوبصورت محفل، اور ابھی جو آپ نے ڈاکٹر سعید وارسی صاحب کا کلام پڑھا، ڈاکٹر سعید وارسی کے کلام میں تو ویسے بھی ایک بیداری اور الفاظ کی شوکت ہوتی ہے، اور پھر مجھے اس لیے بھی محسوس ہوتی ہے کہ میرا ایک قلبی تعلق، قلبی محبت کا رشتہ سعید وارسی صاحب اور رشید وارسی صاحب سے ہے، اور ان دونوں بھائیوں پر یہ کیفیات، اس کا نزول، اس کا ورود اور ان کے کلام میں یہ احساسات یہ بے سبب نہیں ہے، اس کا یہ عقدہ کشائی سعید وارسی نے اپنے ایک شعر میں کی ہے، اور وہ شعر، اسی شعر سے میں ان کے دیوان کا نام بھی موجود ہے، کیا بات ہے، جس میں سعید وارسی نے کہا کہ چار پشتوں سے
وارث کی ہے عنایت مجھ پر، 4 پشتوں سے ہے، واہ 4 پشتوں سے ہے وارث کی عنایت مجھ پر، مطلع طالع بیدار میرا ورثہ، واہ واہ واہ، مطلع طالع مطلع طالع بیدار بیدار میرا میرا ورثہ ورثہ۔ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی علمی شخصیت کے حوالے سے آپ نے جو سوال قائم کیا، میں اپنی گفتگو کو اسی کے حصار میں رکھوں گا کہ عموماً ہمارے ہاں ایک صوفیاء کرام کا تصور ہے اور ایک صوفیاء کرام کا وہ تصور ہے جو اصل مشائخ کے پاس تھا۔ واہ واہ، طریقت کا ہمارے ہاں جو تصور عام ہے وہ یہ کہ ہم جب تک کسی ولی سے متعلق کوئی انہونی بات نہیں سن رہے اس کو ولی بھی نہیں مانتے، واہ واہ، جب تک کوئی اچنبے کی بات نہ سن لیں، کوئی حیرت انگیز، کوئی خلاف معمول عادات کو توڑ دینے والی بات، ہے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ کمال ہو گیا، اب یہ کرامت ہے اور صاحب کرامت، ہم کرامتوں سے ہی اولیاء کو پہچانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، لیکن اولیاء کرام کا جو اپنا مزاج ہے وہ اولیاء کی معرفت کرامت سے نہیں کرتے تھے، وہ علم سے کرتے تھے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، خواجہ عثمان ہارونی کا علمی مقام اگر کسی کو دیکھنا ہو تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی کو جب بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد 10 سال دن رات اپنے ساتھ رکھا، کیا بات ہے، اور دن رات اپنے ساتھ رکھنے کے بعد پھر خواجہ معین الدین چشتی سے ایک روز فرمایا کہ تم صبح چاشت کے وقت میرے پاس آیا کرو تو میں تمہیں کچھ تعلیم دیا کروں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی دن اور رات اپنی مصروفیات میں رہتے تھے، چاشت کے وقت میں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوتا، واہ واہ، اور اس وقت آپ جو مجھے تعلیم دیتے اس تعلیم کو لکھ لیا کرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے وہ تعلیمات لکھی اور آج کتابی صورت میں وہ انیس الارواح کے نام سے موجود ہے، سبحان اللہ، اور انیس الارواح یہ وہ کتاب ہے جس میں قلم غریب نواز کا ہے، فرمان خواجہ عثمان ہارونی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ عثمان ہارونی سے انہوں نے سنا اور اس کے بعد پھر قلم بند فرمایا۔ اس میں 28 مجالس ہیں، یعنی ایک نشست کو غریب نواز نے مجلس کا نام دیا ہے، اور 28 مجالس انیس الارواح میں ہیں، یعنی 28 دراسات جو خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ عثمان ہارونی سے لیے، ان 28 نشستوں کا احوال انیس الارواح کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک مرتبہ بھی آپ کو ایسا سوال نہیں ملے گا، ملفوظات ہیں خواجہ عثمان ہارونی کے، غریب نواز کے سوالات ہیں، غریب نواز کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا، میں نے یہ پوچھا، یہ پوچھا، عثمان ہارونی علیہ الرحمٰن نے اس کا یہ جواب دیا، یہ جواب دیا، سوال جواب ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ خواجہ غریب نواز نے عثمان ہارونی سے یہ کہا ہو کہ حضور یہ نظر کیسے کاٹی جاتی ہے ذرا یہ بتا دیں، ہے ہے، بچے کی نوکری نہیں ہو رہی تعویذ کیسے بنے گا، اس کی چال کیا ہوگی، ہے کس وقت بنایا جائے اور پھر اس کو کون سی روشنائی سے بنایا جائے، ہے، اور پھر اس کو لکڑی کے قلم سے لکھا جائے یا لوہے کی پین والی نب سے لکھا جائے۔ کبھی غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں پوچھا کہ حضور لنگر میں کیا چلے گا، واہ 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 واہ، وہ کیسا ہوگا۔ کبھی حضور غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی سے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں شخص کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو کوئی بندش تو نہیں ہو گئی، کسی نے کوئی رکاوٹ ڈال دی، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ عملی لوگ تھے۔ کیا بات ہے، کیا ان کی ہر سوال کی آپ تہ میں جائیے، ہر سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری دنیا کیسے سنورے گی، ہمیں اللہ کا قرب کیسے ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اس کے اللہ، علاوہ کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، ہر سوال یا تو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے یا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔
اب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو سوال جواب ہے وہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، میں اس میں سے چند ابھی پیش کر دیتا ہوں، اس میں وہ علمی مقام جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ آ جائے گا۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بخارا گیا اور بخارا سے سمرقند میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا عبد الواحد سمرقندی۔ ان سے خواجہ عثمان ہرونی کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ واقعہ عثمان ہرونی کا جو عبد الواحد سمرقندی کے ساتھ بیتا اس کو غریب نواز کو بیان کر رہے ہیں اور غریب نواز لکھ رہے ہیں۔ عثمان ہرونی کہتے ہیں کہ عبد الواحد سمرقندی سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی محبت کو داخل نہ ہونے دینا، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت داخل نہ ہو۔ اچھا، میں ابھی یہ فرمان آدھا چھوڑ کر ہی اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہ جانے دینا، تو ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ اپنے ارد گرد اپنے متعلقین سے حسن سلوک کرے، محبت کرے، یہ بھی دین کا حکم ہے۔ اولاد سے محبت کرے، یہ حکم دین ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے۔ کیا کہنے، ماں باپ سے محبت اللہ کی خاطر ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے۔ نیچے لیٹ تھوڑا سا۔ بندوں سے محبت اللہ کی خاطر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک محبت ہے اللہ کی ذات سے اور ایک محبت ہے اللہ کی خاطر، جو غیر اللہ سے ہوگی لیکن ہے وہ اللہ کی خاطر۔ تو جو اللہ کی خاطر محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبد الواحد سمرقندی نے کہا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت داخل نہ ہونے دینا، یعنی ایسی محبت نہ تمہارے دل میں ہو جس کا تعلق نہ اللہ سے ہو نہ اللہ کی خاطر ہو۔ اگر ایسی محبت تمہارے دل میں چلی گئی تو اللہ کی محبت پھر تمہارے دل میں رہے گی نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت غیرت دار ہوتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب یہ جملہ دیکھیے، اللہ کی محبت غیرت دار ہوتی ہے، وہ ایسے دل میں نہیں رہتی جہاں اللہ کے علاوہ کوئی محبت پائی جاتی ہے۔ تو وہاں دل میں بس اللہ کی محبت ہو یا اللہ کی خاطر محبت، اس کے علاوہ کوئی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ اب یہ محبت کا ایک تصور تھا، محبت کا ایک فلسفہ تھا جس کو خواجہ عثمان ہرونی نے سمیٹ کر بیان کر دیا۔ خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ آپ نے صدقے کے اوپر ایک پورا آپ کا درس ہے، صدقہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ اس میں خواجہ عثمان ہرونی نے ابراہیم بن ادہم کا قول بیان کیا خواجہ معین الدین چشتی کو۔ انہوں نے کہا، عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے، کہ ابراہیم بن ادہم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم دینار وہ صدقہ کر دے اور ایک شخص ایک سال وہ نوافل ادا کرے، نفلی عبادات کرے، تو وہ جو ایک درہم صدقہ کرنے کا اجر ہے وہ ایک سال کی نفلی عبادات سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ بات بظاہر چونکا دینے والی ہے، لیکن اب اس کی پھر شرح خواجہ عثمان ہرونی نے خود فرمائی۔ کیا کہنے، خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا کہ جو ایک سال اللہ کی بندگی کر رہا ہے، نفلی عبادات یہاں مراد ہے، جو نفلی عبادات کر رہا ہے ایک سال، تو یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، کیا کہنے، اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ واہ واہ واہ۔ یہ تو بندے کی بندگی ہے جو اس نے اللہ کے حضور پیش کی، لیکن جب وہ درہم دینار صدقہ کرے گا تو اس کا فائدہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں میں سے کیا کسی کو فائدہ پہنچا دو، یہ تمہاری نفلی عبادات سے کہیں بڑھ کر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ کا ایک اور ملفوظ، اور اس ملفوظ پر میں گفتگو تمام کروں گا، اس لیے کہ میں کیونکہ چشتی ہونے کے ناطے ہی نہیں بلکہ عثمان ہرونی سے ایک خاص رغبت کی بنا پر میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ 28 مجالس زبانی سنا سکتا ہوں، ترتیب وار ان کے موضوعات بھی بتا سکتا ہوں، اس کا کنٹینٹ بھی بتا سکتا کیا کہنے تھا ہوں کہ کس مجلس میں انہوں نے کیا فرمایا، لیکن میں سمیٹ کر ایک ملفوظ پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، ایک ملفوظ اور شامل کر کے۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے غریب نواز کو ایک نصیحت کی، نصیحت یہ کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شخصیت اللہ کے دربار میں مقرب ہو جائے اور اس سماج کے لیے مفید ہو جائے تو 3 باتوں کو اختیار کر لو۔ جب ان 3 باتوں کو تم اختیار کرو گے تو تم بندوں کے لیے بھی مفید ہو جاؤ گے اور اللہ کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اول فرمایا کہ شفقت اور سخاوت اپنے اندر سورج جیسی رکھو، کیا بات ہے، عاجزی اور انکساری زمین جیسی رکھو، واہ واہ واہ، اور تحمل اور بردباری سمندر جیسی رکھو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس کی میں ذرا سی چند جملوں میں اس کی ایک شرح کر دیتا ہوں۔ سورج جیسی سخاوت، زمین جیسی عاجزی، سمندر جیسا بردباری، تحمل، اس سے مراد کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں زمین پر اترتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کی کرنیں صرف اللہ کے نیک بندوں کے گھروں میں آ جائیں، واہ واہ واہ، خوب، نیک ہوں گنہگار ہوں سب کے گھروں میں روشنی جاتی ہے۔ واہ واہ، تو سورج جب اپنی روشنی اتارتا ہے، سورج جب اپنا نفع پہنچاتا ہے تو اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا، کیا کہنے، کیا کہنے، اچھے برے نیک بد سب پر۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ برستا نہیں ہے دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو سورج کا فائدہ، اس کی روشنی کا فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ امیر کے محل میں بھی روشنی اترتی ہے، غریب کی جھونپڑی میں بھی جاتی ہے، ہائے ہائے، اللہ کے ولی کے مکان کی چھت پر بھی وہ روشنی آتی ہے، کیا اور ایک سے ایک بدکار کے گھر میں بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ کیا تو بات ہے، فرمایا کیا کہ بات ہے، تمہاری جو سخاوت ہے واہ واہ واہ، اور شفقت ہے وہ سورج کی طرح ہونی چاہیے کہ ہر ایک جو تم سے وابستہ ہو اس کو تمہاری ذات سے نفع پہنچے، ضرر نہ پہنچے، واہ واہ، وہ اچھا ہو برا ہو اس کو تمہاری ذات سے فائدہ بہت پہنچے۔ خوب، بہت خوب، لوگوں پر سخاوت یہ سوچ کر نہ کرنا کہ وہ کیسے ہیں، یہ سوچ کر کرنا تم کیسے ہو، واہ 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 واہ، تم کیسے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سخاوت سورج کی طرح رکھو، عاجزی زمین کی طرح رکھو، زمین زیر قدم بچھی رہتی ہے، ہائے ہائے، اور اس زمین پر کیسے کیسے ظالم، جابر، ہلاکو، چنگیز، شداد، نمرود، فرعون، یزید گزر گئے۔ زمین کی عاجزی انکساری کیا ہے؟ زمین ٹھہری ہوئی ہے، زیر قدم بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے اندر منکسر المزاجی جب پیدا کرو تو زمین سے سیکھو سبحان کہ اللہ، زمین کیسی منکسر المزاج ہے۔ بہت خوب، زمین خاک ہے اور تمہارا ایک بنیادی عنصر خاک ہے، تم خاکی ہو۔ جب خاکی ہو تو خاک ساری رکھو، کیا کہنے، کیا کہنے، خاک ساری رکھو، ایسا نہ ہو کہ باتیں حسین ابن علی کی ہوں اور لہجے یزید کی ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات اس معاشرے کو آج اسی چیز نے برباد کیا ہے، بے شک بے شک ذکر حسین ابن علی کا، تیور یزید کے، ہے، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا، انداز نمرود کے، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، چال چلن فرعون کا، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ نہ رکھو۔ فرمایا کہ زمین سے منکسر المزاج کیا سیکھو۔ خوب ہے، ماشاءاللہ، اور فرمایا پھر تیسرا نقطہ، سورج کی طرح سخاوت ہو، زمین کی طرح عاجزی ہو۔ فرمایا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سمندروں جیسی بردباری اور تحمل ہو۔ اب سمندر کا مزاج کیا ہے؟ سمندر گہرا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور سمندر کے اندر ایک جہان ہے۔ آج تک کئی سمندر ایسے ہیں جن کی تہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ کتنے اب اس زمین پر 70% کم و بیش سمندر ہے، ہم تو یہ 30% حصے کے اوپر
इतना उधम ढाए हुए हैं। वो जो 70% है वो समंदर है, उस समंदर के अंदर एक जहान है, उस समंदर के अंदर इतनी मखलूकात हैं कि वो अभी तक सारी डिस्कवर नहीं हुई। उस समंदर में कितनी जो है गहराइयां हैं, गहराइयों की कितनी गहराइयां हैं। उस समंदर के अंदर एक जहान है, लेकिन समंदर में ठहराव कितना है, क्या क्या समंदर में ठहराव कितना है। फरमाया कि समंदर जैसी बुर्दबारी रखना, तुम्हारे अंदर एक जहान हो लेकिन ज़र्फ का पैमाना छलके नहीं, वाह 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 वाह, तुम्हारे अंदर ठहराव भी हो, क्या बुर्दबारी कहने, भी हो। क्या कहने, ऐसा ना हो वाह, वाह। कि मदरसे में दरस निज़ामी में दाखिल हुए भी दूसरे साल में हैं और सारी दुनिया को चैलेंज करने लग गए। वाह वाह अभी दरस निज़ामी मुकम्मल भी नहीं हुआ, वाह वाह वाह, ज़करिया शरीफ, वाह। दुनिया भर को चैलेंज करने के लिए निकल गए। ये ना करना। अगर 4 किताबें पढ़ ली तो जरा सा तहम्मुल भी रखो, जरा सी बर्दाश्त भी रखो, अपने अंदर बुर्दबारी भी रखो। गरीब नवाज फरमाते हैं कि 3 चीजों को जब अख्तियार कर लोगे, तुम्हारी सखावत में मिजाज सूरज का हो जाएगा, आजिजी में मिजाज जमीन का हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर एक कायनात होगी, और फिर तुम्हारे अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी भी होगी। तो अब तुम एक ऐसे शख्स बन जाओगे जिससे बंदों को भी फायदा पहुंचेगा और अल्लाह के भी ये बंदा करीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरस्सा मुरस्सा, माशाअल्लाह। बहुत जामे और मुरस्सा गुफ्तगू फरमाई हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अहमद बेग अजीज़ी दामत बरकातुहुम अल-आलिया ने। और हमेशा ही हज़रत वाला ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि सुनने वाला जो है वो गुफ्तगू के हिसार में जकड़ जाता है और जी नहीं चाहता कि आपकी गुफ्तगू ख़त्म हो। अल्लाह ताला आपके मुआमल में मज़ीद बरकत वसअत नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज की ये खुसूसी नशिस्त मिज़ाबिर रहमत के उन्वान से और आज के मेहमान के उन्वान से बिलखुसूस हमने मसूक कैफी नात अकेडमी के ऑफिशियल पेज से पेश की है फेसबुक पर। और जहाँ जहाँ तक हमारे नाजरीन ने इस ट्रांसमिशन को देखा है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त इनायत फरमाया। और यहाँ मौजूद हमारे मेहमानान गिरामी जो आज इस नशिस्त खास में तशरीफ फरमा रहे, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को। इंशाअल्लाह फिर किसी नई नशिस्त में, नई नशीद मिदत में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।